मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो मेरे भाई, मैंने कहा कि आपने मौत के सारे असबाब इख्तियार कर लिए कि अब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो जहाज में बैठोगे, जहाज क्या हो जाएगा? पायलट हो सकता है ज्यादा पी के निकला हो, कुछ भी नहीं हो सकता बाहर से। कोविड में देखो ना, करोड़ों लोग दुनिया से गए हैं, करोड़ों, लाखों नहीं है। कितने मरे हैं? करोड़ों लोग मरे हैं, करोड़ों। हो सकता है दोबारा कोई ऐसी वबा आ जाए, क्या ख्याल है भाई? और पहले वबाएं आती थी एक खास इलाके तक, अब दुनिया में कहीं भी कोई वबा आएगी ना तो पूरी दुनिया में लाजमी फैलेगी, क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह बन चुकी है, ट्रैवलिंग सब जगह हो रही है, आप उसको किसी खास इलाके तक रोक नहीं सकते। तो वबाएं आती रहेंगी, लोग मरते रहेंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा मेरे भाई। ये दुनिया दिल लगाने की जगह है या दिल लगाने की जगह नहीं है? अगर आपने दिल लगा लिया यहां तो हर वक्त मौत से डरते रहोगे। पैसा कमाओगे तो हर वक्त इसकी फिक्र कि ये पैसा किसी तरह से मैं इस्तेमाल कर लूं, खा लूं। तो चाइना वाले क्या करते हैं, वो जो मैंने मलेशिया में व्लॉग बनाया था ना, उसमें चाइना ने क्या किया कि यार जब इतना पैसा हमने कमाया है, हमने मेहनत से कमाया, हम मर गए तो बाद वाले फ्री फोकट में खाएंगे। हालांकि वहां तो विरासत का निजाम भी नहीं है। तो उन्होंने कब्रें बनवाई कि ये सारी दौलत हमारे साथ कब्र में दफन की जाए। और ये रिवाज फिरौन के जमाने से चला आ रहा है। पहले गैर मुस्लिमों में बहुत रिवाज था, उनको तवक्को नहीं होती थी कि हम ऐसे मर जाएंगे, तो वो क्या करते थे, मौत के वक्त वसीयत करते कि ये सोने चांदी के ढेर और ये इतनी दौलत हमारे साथ कब्र में दफना दो। दिल छोटा होता है ना कि मेरे बाद फ्री फोकट में खाएंगे ना लोग, कुछ मेहनत तो है नहीं इनकी, और याद भी नहीं रखेंगे थोड़े दिनों तक। दुनिया परस्त लोग तो अपने माँ बाप को याद भी नहीं रखते। दीनदार आदमी तो अब्बा की विरासत खाता है तो सारी जिंदगी दुआओं में याद भी रखता है। आज मैं मिलता हूं बहुत से दीनदारों से, कल मैं मिला, बहुत अल्लाह ने उनको नवाजा, कहते हैं यार ये सब मेरे वालिद की मेहनत है, वालिद साहब की, मेरा क्या है, ये दुकान वालिद साहब ने बना के दी थी, इंतकाल हो गया, बस हम तो कहते हैं उनके लिए दुआएं करते हैं। तो ये तो नेक लोग करते हैं, वरना दुनियादार आदमी तो 3-4 दिन में अब्बा को क्या करता है, भूल जाता है। तो अब क्या किया चाइना वालों ने, वहां बहुत बड़ा कब्रिस्तान ना, जो बड़े बड़े मिलियंस और बिलियनियर्स जो है वो वहां पे दफन होते हैं, वो क्या करते हैं, अब वो कब्रिस्तान एक बिजनेस बन गया है। बड़े लोग वहां दफन होंगे तो जमीन की कीमत बढ़ गई, तो अपनी जिंदगी में कब्र खरीदते हैं और फिर क्या करते हैं, कब्र खरीदने के बाद उसी दौलत समेत उस कब्र में दफन हो गए। लेकिन आपको पता है चरसी दुनिया में हर जगह होते हैं, हीरोइनची अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में हर जगह। अभी हमारे यहां यह हुआ है कि परसों रात को 2:30-3 बजे खटपट की आवाज आई गार्ड्स को, ये बाहर निकले तो 3-4 चरसी बिजली के खंबे पे चढ़े हुए हैं। चरसी नहीं, हीरोइनची थे, और 2-4 रैकी कर रहे हैं क्योंकि देख तो नहीं रहा, एक के पास गदा गाड़ी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग जरा महल्ले में होशियार हो जाएं। इन्होंने जाके उन चरसियों को उतारा, सबको अरेस्ट करके हाथ बांध के यहां मस्जिद में लाके बिठा दिया। आप उनकी हिम्मत देखो यार, कितना, मेरा ख्याल है 100 किलो से ज्यादा वजनी लोहा होगा, वो जो प्लेटें लगी होती हैं उसका नाम मुझे नहीं पता, वो उन्होंने कटर से किस तरह नट काट काट के उतार लिया। इतना भारी भरकम, इतनी भारी प्लेटें, ठीक ठाक भारी लोहा था, और उनकी सेहतें आप देखो तो ऐसे पसलियां निकली हुई हैं उनकी। हीरोइन जी की क्या सेहत होती है, चढ़ा कैसे ऊपर। फिर हमने कैमरों से देखा, हमारे कैमरे लगे हुए ना, तो चढ़ते हैं और कैसे काट रहे हैं, ऐसे कटर थे उनके पास, खट 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 ऐसे। असलेहा नहीं था उनके पास, इसलिए मैंने उनको बोला हाथ हल्का रखो, असलेहा नहीं है। असलेहा होता है ना, डाकू पे हाथ हल्का नहीं रखना चाहिए। तो वो जब चरसियों को, हीरोइनचियों को नीचे लाए, ये लोग गिरफ्तार कर लिया। हमने फजर की नमाज के बाद जाके उनका मुआयना किया ना, मैंने कहा इनको पहली फुर्सत में छोड़ दो, कोई भी मरा गया ना हमारे लिए मसला, क्योंकि लग रहा था सर्दी है ना, सर्दी। एक तो कांप रहा था, कह रहा था भाई, अच्छा उसको उसकी फिक्र नहीं थी प्लेटों की, एक को वो अपना पाइप चाहिए था, पाइप गुम गया था।
پھر اس نے کہا میں مر جاؤں گا مجھے اگر پائپ نہیں ملا. میں نے کہا بھائی پائپ لا کے دے اس کو, یہ مر گیا تو یہ نہیں مرے گا, ہم مریں گے, کیس بنتا ہے, آپ کو پتا ہے نا ہماری مسجد سے لاش ملی ہے. اچھا محلے میں جو بھی آ رہا ہے زیارت کے لیے 2-3 چپیٹ اس کو, لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ یار تبرکن دادی کے سال ثواب کے لیے چل بھائی ٹھش ایک لگایا, ابا کے سال ثواب. چوروں کو مارنے کو لوگ سمجھتے ہیں ثواب ہے. مجھے بار بار یہ فکر ہو رہی کہ یہ ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں ان کی اور کمیزیں اتری ہوئی ہیں, ننگے پتنگے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سردی الگ ہو رہی ہے, کانپ الگ رہے ہیں, ہیروئن ان کو ملی نہیں ہے. ایک ان کے پاس ذریعہ تھا, یہ سریا جو اتنا لوہا انہوں نے اتارا ہے وہ بیچ کے ابھی پڑیا ملے گی ان کو, وہ بھی ان کا آپشن کیا ہو گیا, ختم. اب ہم ہیروئن کا انتظام تو کر نہیں سکتے ان کے لیے, ان کو تھانے میں پولیس کے حوالے کرو بھائی, جان چھڑاؤ ان سے. تو پولیس کو جب فون کیا نا, پولیس نے بولا بھائی یہ ٹینشن بولو خود پالو یار, ہم نہیں لے کے جا رہے. ان کو خود اپنا ڈر ہوتا ہے یار ان کو, کیونکہ پولیس جب ان کو لے کے جاتی ہے تو پولیس کے ذمے ہوتا ہے ان کو ہیروئن پلانا. اب ظاہر ہے وہاں اتنی پڑیاں تھوڑی ہیں کہ سب کے کام آ جائیں, وہ مخصوص لوگوں کو کے لیے, استغفر اللہ زیادہ کیا گیا میں, یعنی تو ایک محدود ہوتی ہے نا. تو خیر ہم نے پھر ان کو کھول دیا, ہم نے کہا جاؤ بھائی یہاں سے, دوبارہ یہاں رخ نہیں کرنا. لیکن مجھے 2-4 محلے والوں نے بتایا کہ یہ 20 دفعہ پٹ چکے ہیں, 20 دفعہ پکڑے گئے ہیں, 20 دفعہ پٹ چکے ہیں, پھر اگلے دن یہی کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت یہ کہ قصور ان ہیروئنچیوں کا نہیں ہے, قصور سسٹم کا ہے. اب جس کو لت پڑ گئی ہے وہ تو پیے گا, وہ تو اس نے بتایا کہ ہم نہیں پیئیں گے مر جائیں گے ہم. باپ بتاؤ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے کہ یار ان کو نفسیاتی ہاسپٹل میں لے کے جاؤ, یا جو نشہ چھڑوانے والے ادارے ہوتے ہیں وہاں لے کے جاؤ, تم ان کا نشہ چھڑوانے کی کوشش کرو. وہ کہہ رہے گا پھر ہم کیا کریں, ہمیں تو چاہیے بھائی, فری میں مل رہی ہو تو بتا دو, ہم فری میں, ہم تو نہیں تو یہی کام کریں گے ہم. پھر ہمارے ایک دوست آئے, انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے علاقوں سے 5, میں ایک پیکج دے رہا ہوں آپ کو ہیروئنچیوں کے لیے, بہترین پیکج ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے علاقے سے 4-5 ہیروئنچی اسی طرح کھمبے سے پکڑے, چوری کر رہے تھے, اور روزانہ چوریاں. اور ہمارے یہاں بھی بکری بھی چوری ہوئی, اب مجھے لگ رہا ہے انہوں نے پی گئے, یہ 2 بکری کے بچے چوری ہوئے یہاں سے, جنریٹر کی بیٹری چوری ہوئی ہے. تو اب تو ہمیں لگا کہ بھائی یہ سارا کام یہی, اور ہر جگہ سے کر رہے ہیں. تو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ یار بہت زیادہ چوریاں ہو رہی تھیں, تو پھر جب یہ ہیروئنچی ہم نے پکڑے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے مارنے پیٹنے کے بجائے نا, ہم نے کہا تمہیں ہر مہینے کتنا پیسہ چاہیے. انہوں نے بتایا کہ اتنا 20,000 30,000 کچھ ایسے بتایا. انہوں نے کہا یار دیکھو تم یہاں چوکیداری کرو, 20,000 ہم سے لے لیا, ہیروئن نہیں دیں گے ہم, پیسے دیں گے تمہیں تنخواہ. کہہ رہے ہیں اس دن کے بعد سے جتنے چور پکڑے ہیں نا ہیروئنچیوں نے پکڑ کے ہمارے حوالے کیے. نہیں ہے بات, میرا خیال ہے سیکیورٹی کا نظام ہیروئنچیوں کے حوالے کر دیا تو چوریاں کیا ہو گئیں, بند. کیونکہ بےچارے مجبور تھے بھائی, وہ مجبور تھے, ان کو سٹا چاہیے, یا تو آپ ان کو کسی ہاسپٹل میں لے جاؤ چھڑواؤ, چائے نہیں چھوٹتی لوگوں سے, ہیروئن کہاں سے چھوڑے گا وہ. اب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کو پکڑ کے علاج کروائے, اور پھر ان کا حساب کتاب رکھے, اور پھر بھی کوئی پیتا ہوا پکڑا جائے تو اصل تو پیتا ہوا پکڑا جانے والا تو مجرم ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ان کو پرووائڈ کون کر رہا ہے. سعودی عرب میں ذرا سا شک ہوا تھا کہ ہیروئن یہاں آئی ہے, پورے ملک میں جو ہے نا ایمرجنسی نافذ کر دی تھی, جب تک وہ ہیروئن کی پڑیائیں پکڑ نہیں لی ان لوگوں نے, وہاں کی گورنمنٹ چین سے نہیں بیٹھی ہے, اور وہ پکڑتے ہی فوراً گردن اڑا دیتے ہیں جو ہیروئن اسمگل کر رہا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تبھی ایئرپورٹوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی سعودی عرب میں نشہ اگر آپ لے کر گئے تو آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا. وہ نہیں سنتے کسی کی بات. تو ایسا قانون اگر ہمارے ملک میں آ جائے تو اچھا نہیں ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ کتنے لوگوں کو یہ نشے کی عادت, تو اصل تو وہ اسمگلر ہے, ان کو پکڑو بھائی, کون ہیروئن لے کر آ رہا ہے یہاں پہ. اور ہو سکتا ہے وہ پکڑتے کیوں نہیں ہے, ہو سکتا ہے جو پکڑنے والے ہوں وہی پڑیا کیا کر رہے ہو, تو پکڑے گا کون کس کو. تو ان کا بزنس چل رہا ہو پڑیا کا. تو اس پہ جب تک ایکشن نہیں لیا جائے گا تو فی الحال ہم تو نہیں روک سکتے ان چیزوں کو, ہم تو اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں, نگرانی کر سکتے ہیں. تو جب تک نہیں ہوتا تو ہیروئنچیوں کو پھر مجھے خیال ہو ہم نے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا, ہم ان کو یہاں گلی کی سیکیورٹی ان کے حوالے کر دیتے کہ بھائی آپ کو, ان کو بھی تو کھانا تو ہے نا, تو ہم ان کو پیسے دیتے ہر مہینے, بھائی اتنے پیسے ہم آپ کو آپ کی اجرت, ہیروئن پینے کے لیے نہیں دیں گے, اجرت کے لیے دیں گے تاکہ آپ چوریاں چھوڑ دو. اس کے بعد کیا ہوگا کہ دیکھو آپ کی گلی میں چوریاں ختم. ایسا نہ ہو کہ وہ پڑیاں ہی سپلائی کرنا شروع کر دیں, وہ پھر زیادہ خطرناک ہوگا.
اس پہ سوچ لیں آپ لوگ عمل کرنے سے پہلے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے یار یہ تو بچوں کو پڑیا کھلانا شروع کر دو. خیر, تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میرے بھائی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جس منزل کی طرف جا رہے ہو, دولت, شہرت, عزت, صحت, جن چیزوں کو منزل بنایا ہے, یہ چیزیں حقیقی منزل نہیں ہیں. کیونکہ دنیا کے جب اعتبار ہی نہیں ہے بھائی, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتا ہے. ایسے ایسے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں نا. ہمارے ایک دوست محلے میں کسی کا انتقال ہوا تو وہ بڑے لمبے آدمی تھے. جب قبر بنائی ہے نا تو ان کو کہا کہ آپ بھی میت کے قد کے ہی ہیں, آپ ذرا اس میں لیٹ کے دیکھیں کہ پورے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. صحت مند جوان آدمی تھے, وہ لیٹ گئے. ٹھیک ہے جی, پورا آ رہا ہوں میں, میرے ہی قد کے تھے وہ ان صاحب کے قد کے, میرے قد کے نہیں, ان صاحب کے قد کے. ان کو قبر سے باہر نکال دیا. ٹھیک ہے جی, قبر پوری ہے. اللہ کی قدرت, وہ بڑے مضبوط دل کے, ایسا نہیں کہ آپ سمجھیں قبر میں لیٹنے سے ڈر گئے, وہ ایسا کچھ نہیں ہے, میں جانتا تھا ان کو. اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ جو میت تھی نا اس کو کہیں گاؤں والوں نے کہا بھائی ہمارے یہاں بھیج دو, ہم اس کو دفناتے ہیں. ہم کراچی میں دفنا ہی نہیں رہے. وہ میت کا وہاں دفن ہونا کینسل, وہ قبر خالی رہ گئی. میت کو لے گئے کہیں گاؤں میں, اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ان کی انتقال ہوا, اور سچی مچی میں وہ اس قبر میں بولو دفن ہوئے. کیا وہ تصور کر سکتے تھے جب اس قبر میں لیٹ رہے تھے کہ میں نے ہی یہاں آنا ہے؟ لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں, ان چیزوں کی وجہ سے وہم کا شکار نہ ہو. اگر کہیں قبر میں لیٹنا پڑ جائے تو کوئی کچھ بھی اس سے مرتا نہیں ہے انسان. کیونکہ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں اصل میں وہ اسی چکر میں مرے ہیں کیونکہ قبر میں لیٹ کے چیک کر رہے تھے. تو یہ بدشگونی اسلام میں جائز. جس نے نہیں مرنا ہوتا وہ روزانہ قبروں میں ڈھکن ڈھک کے بھی سوئے گا نا, نہیں مرے گا وہ. یہ جو جادوگر چلے کاٹ رہے ہوتے ہیں قبروں میں بیٹھ کے تو کاٹ رہے ہوتے ہیں. لیکن بس اللہ نے بتا دیا بھائی, تو یہ سمجھ رہا تھا تو نے یہاں آنا ہی نہیں ہے ابھی, لیکن یہ قبر کس کے لیے ہے تو اچھی طرح ناپ کے دیکھ لے, کل تو نے ہی یہاں آنا ہے. تو میرے بھائی جب ایسی بے ثباتی کسی بھی ٹائم پہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتے ہو تو پھر دولت کماؤ ضرور, دولت کو ہدف بولو نہیں, ہدف صرف آخرت. تو آخرت کے لیے پھر محنت کرو گے نا, پھر پیسہ بھی کما لو آخرت کے لیے کہ بھئی میں صدقہ خیرات زیادہ کروں گا, میں رشتہ داری جوڑنے میں پیسہ خرچ کروں گا, میں بوڑھے ماں باپ کو کھلاؤں گا, اس لیے میں کر رہا ہوں, میں 4 شادیاں کروں گا. اس نیت سے بھی پیسہ کماؤ گے انشاءاللہ, اللہ کی قسم ثواب ملے گا آپ کو. میں 4 عورتوں کی کفالت کروں گا, اس نیت سے پیسہ کماؤ. میں نسل بڑھاؤں گا, اس نیت سے پیسہ کماؤ. میں جو ہے وہ مدد کروں گا مظلوموں کی, اور میں اس لیے بھی پیسہ کماؤں گا, اپنے لیے بھی کماتا ہے تاکہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. یہ تو سب سے بڑی وجہ ہے پیسہ کمانے کی, کیونکہ اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے, نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. تو آپ کی نیت آخرت ہو گئی. جب آخرت ہو گئی تو اب آپ کی کوشش ضائع نہیں جائے گی. پیسہ آ گیا تو بھی کامیاب, نہیں آیا تو بھی کامیاب. تو میرا اسی تمہید میں ہی آج بیان لمبا ہو گیا, تو وقت بھی پورا ہو گیا ہے, میں اس کو یہاں ختم کرتا ہوں. اگلے جمعے پھر آگے ہم کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے اگلے سٹیپ کی طرف جاؤں میں, لیکن کیا کریں, تو نہیں جا رہے. تو آپ نے کون سا ایم اے اسلامیات کے کوئی پیپر دینے, تھیسز لکھنے ہیں؟ اصل میں تو یہ واعظ و نصیحت کی مجلس ہے, موٹیویشن چاہیے, مجھے بھی چاہیے, آپ کو بھی چاہیے, تاکہ ہم اس دنیا سے محبت کرنا چھوڑ دیں. اتنی کریں جتنا ہم نے یہاں رہنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے دنیا سے نفرت کریں, آپ اتنی کریں جتنے اس کو لفٹ کرانی چاہیے. ایک سفر میں آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے ملتان پہ اترنا ہے, آپ نے پشاور جانا ہے, اس سے ٹائم پاس کرنے کے لیے دوستی لگائی جاتی ہے. اتنی نہیں لگائی جاتی کہ ملتان پہ اتر رہے تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو, یار یہ کیا ہو گیا. لوگ کہیں گے تیرا مسافر ہے یار, تو اس نے کون سا تیرے ساتھ جانا تھا. تو یہ گاڑی, بنگلے اور دوستیاں اور یہ ساری چیزیں تھوڑے دن کے لیے ہمارے پاس ہیں میرے بھائی. تھوڑے دن میں مارکیٹ سے یہ بھی شارٹ اور ہم بھی شارٹ. تو لفٹ نہیں کراؤ زیادہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.